अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब इस वाक़ये को आप अपने ज़हन में रखें और ये शेर आप सुने कि सफ बांधे खड़े हैं सारे मलक, हूरों ने कहा माशाअल्लाह। शेर समझ में आ रहा है हज़रात को? शेर समझ में आ रहा है? पता कहीं नहीं, या रसूल अल्लाह के सफ बांधे खड़े हैं सारे मलक, हूरों ने कहा माशाअल्लाह। के सफ बांधे खड़े हैं सारे मलक, सफ बांधे खड़े और वो देख लो सामने आए हैं, वो देख लो सामने आए हैं, नबियों के इमाम अल्लाह, वो देख लो सामने आए हैं, नबियों मैंने आज आयत करीमा पढ़ी उलाइक कतबा फी कुलूबिहिम ईमान। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। उलाइक कतबा फी कुलूबिहिम ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। इसका तर्जमा सुनने से पहले हम और आप जाने ईमान, रूही ईमान, असले ईमान, ईमान की जान, हज़रत आमिना के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल्लाह के लख्ते नूरे नज़र, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस 5 से 10 मिनट की गुफ्तगू होगी, उसके बाद मेरे फौरन बाद जनाब हाफिज शब्बीर रजा अहसनुल कादरी आपके रूबरू होंगे। इंशाअल्लाह आप उनकी गुफ्तगू सुनकर फैज़याब होंगे। यकीनन बहुत ही अच्छी गुफ्तगू होती है, बहुत ही अच्छे अंदाज में खुदा और उसके रसूल का तज़किरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ये हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद की। मोहतरम हज़रात, ये महीना सफर का जो हमारे और आपके माथे से साया फलक हो रहा है, उसके बाद 12वीं शरीफ का महीना आ रहा है। शायद आज ही चांद दिखने की तारीख थी, या आज नहीं तो फिर कल चांद दिख जाएगी। एक आशिक़े रसूल हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी आला हजरत, कोई ऐसे शख्स का नाम आला हजरत नहीं है, बल्कि एक सच्चे आशिक़े रसूल का नाम आला हजरत है। एक मुजद्दिद का नाम आला हजरत है, जिन्होंने 23 दिनों में मुकम्मल हाफिज़े मुकम्मल अल्लाह की किताब को हिफ्ज़ कर लिया। उस अजीम और अबतरी शख्सियत का नाम हुजूर आला हजरत है। हुजूर आला हजरत पूरी जिंदगी सरकारे दो जहां का तज़किरा, यही मिशन रहा हुजूर आला हजरत का। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मोहतरम हज़रात, इसके रिसालत का पैगाम ऐसा आम हुआ बरेली से कि हिंदुस्तान के सारे जिलों के नाम पीछे रह गए और बरेली का नाम सबसे ऊंचा हो गया।
بریلی کا نام سب سے اونچا ہو گیا. آج ایک بہاری دیہات کا رہنے والا وہ بھی خود کو بریلوی کہلاتا ہے. آپ حضرات بھی بریلی ہے نا, آپ بھی بریلی ہے نا, ماشاءاللہ آپ بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں. آج ایک گجراتی, ایک مراٹھی, ایک تامل ناڈو کا رہنے والا, چاہے وہ جس خطے کا رہنے والا ہو, اگر اس سے اس کے عقیدے کا تعلق پوچھا جائے تو وہ بھی خود کو کہتا ہے کہ میں بریلوی ہوں, میں بریلی ہوں. آخر بریلی شہر کو یہ مقام امتیاز کہاں سے ملا, یہ مقام مرتبہ کہاں سے ملا؟ وہاں کے نوابوں, وہاں کے زمینداروں, وہاں کے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا ہے. یہ مقام اگر ملا ہے تو مفتی نقی علی خان کا شہزادہ حضور سیدی شیخ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کی وجہ سے ملا ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے نہ اپنے لیے کار خریدی, نہ زمین خریدی, نہ خوبصورت مکان بنایا, بلکہ نمک روٹی کھاتے رہے, امیروں کے دربار سے بھاگتے رہے اور چٹائی پر بیٹھ کر عشق رسالت کا پیغام عام کرتے رہے, عشق رسالت کا پیغام عام کرتے رہے. وہ آدمی جو اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیتا ہے, صبر پیٹ کر دیتا ہے, وہ رہے کسی دیہات میں, وہ رہے کسی شہر کے چھوٹے سے محلے میں, خدا اس کے نام کو عالمگیر بنا دیتا ہے, خدا اسے عالمگیر شہرتوں کا حامل بنا دیتا ہے. بریلی پہلے فرنیچر اور سرمے کے نام سے مشہور تھا, مگر آج اس کے رسالت کے کارخانے کے نام سے مشہور ہے. یہ اس لیے کہ ایک فقیر نے جنم لیا تھا جس نے جس نے مصیبتیں اٹھائی, گالی گلوچ کا طوفان برداشت کیا اور آخر سانس تک مصطفیٰ جان رحمت کا عشق کا دیا روشن کیا. اس کا بدلہ وہ دیا مصطفیٰ نے کہ اب پوری دنیا پر جہاں ہوگا مصطفیٰ کا نام, عشق رسالت کی دنیا میں لیا جائے گا امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کا نام. محترم حضرات, اور یہ فارمولہ ہے آج ہم تمام مسلمانوں کے لیے. جنت تو خدا دے گا ہی مرنے کے بعد, مگر جب تک زندہ ہے خدا اسے عزتوں سے, شہرتوں سے, مقبولیتوں سے مالا مال فرماتا ہے. اور یہ فارمولہ ہے آج کے تمام مسلمانوں کے لیے. اگر آج بریلی کے امام احمد رضا نہ ہوتے تو آج ہم جو 12ویں شریف میں جو یہ جلوس نکالتے ہیں, آج ہم پر آج ہم جو نبی سے عشق کا پیغام عام کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں, آج یہ ہم سے نہ ہو پاتا. ہمارے ایمان, ہمارے عقیدے کی اگر کسی نے, ہمارے عقیدے کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بریلی کا امام احمد رضا ہے. امام احمد رضا حضور اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن کیا. جب بریلی کے تاجدار کی عشق انگڑائی لیتی ہے تو پکار اٹھے. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. بریلی کے تاجدار نے مصطفیٰ جان رحمت سے عرضی لگائی, ادھر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا. بریلی سے چلے مدینے کی دھرتی پر, جب مدینے کی دھرتی پر پہنچے, جب مسجد نبوی کے منبر و محراب کو دیکھا, جب جالیے رسول کو دیکھا, جب گنبد خضرا پر نظر پڑی تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھے, چمک جسے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے, برسانے والے.
بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کبھی جانب رسول کو دیکھ کر مچل رہے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجع شریف دیکھ رہے ہیں، کبھی گنبد خضرا کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں ایک تمنا تھی، دل ہی دل میں ایک آرزو تھی، پروردگارا جس رسول کے صدقے تو نے مدینے کی حاضری نصیب عطا کیا ہے، اس رسول کا اگر دیدار ہو جاتا تو تیرا کرم ہو جاتا، جس رسول کے صدقے آج مدینے میں میری حاضری ہوئی ہے، میں مدینے میں حاضر ہوں، منبر مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہے، منبر مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہے، چالیے رسول نگاہوں کے سامنے ہے، ریاض الجنہ نگاہوں کے سامنے ہے، منبر مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہے، منبر مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہے، باب السلام نگاہوں کے سامنے ہے، باب جبرائیل نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن پروردگارا اگر تیرے محبوب کی زیارت ہو جاتی، اگر تیرے محبوب کی سنت دیکھنے کو مل جاتی تو بڑا اچھا لگتا۔ ادھر خالق کائنات کی بارگاہ میں بریلی کے تاجدار نے دعا کی، ادھر پروردگار کی بارگاہ میں بریلی کے تاجدار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور احمد رضا سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک جتنے پردے تھے خدا نے سارے پردوں کو اٹھا دیا، اور جب بریلی کے تاجدار نے اپنی ماتوں کی نگاہوں سے مصطفیٰ جان رحمت کی صورت دیکھتے ہیں، جب نبی کا جلوہ دیکھتے ہیں تو پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب بریلی کی تاجدار نے نبی کی صورت دیکھی تو پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ محترم حضرات، یقیناً آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں جو اس وقت آپ مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کوئی بندہ میرا نام تک نہیں لے سکتا۔ اگر اس حالت میں اگر آپ مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں بیٹھے ہیں، جب حضور اعلیٰ حضرت کی مرضی کے بغیر، جب حضور غوث اعظم کی مرضی کے بغیر کوئی حضور غوث اعظم کا نام نہیں لے سکتا، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی کے بغیر مصطفیٰ کی محفل میں کون بیٹھ سکتا ہے؟ یقیناً آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پر دعا کی قبول ہونے کی 100% گارنٹی ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو محفل رسول میں بیٹھ کر خدا سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یقیناً آپ مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ اس رسول کے محفل میں بیٹھے ہیں، جس رسول کی محفل کی تلاش میں فرشتے لگے رہتے ہیں، شب و روز فرشتے لگے رہتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ سننا چاہتے ہیں؟ 5 منٹ سنیں گے آپ حضرات، حدیث سنیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی کا اعلان سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کی سیر کرتے ہیں اور ایسی محفل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جہاں پر اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہو، جہاں پر حمد و ثنا بیان کیے جا رہے ہو، جہاں نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہو، جہاں علماء خطاب فرما رہے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب فرشتوں کو ایسی محفل مل جاتی ہے تو اپنی جماعت والوں سے پکار کر کہتے ہیں، او فرشتوں سنو، اے فرشتوں سنو، ہم جس محفل کی تلاش میں نکلے تھے، ہمیں جس محفل کی تلاش میں نکلے تھے، رب نے ہمیں وہ محفل عطا کیا ہے۔ ہم جس مقام کی تلاش میں نکلے تھے، رب نے ہمیں وہ مقام عطا کیا ہے۔ ہم جس جلسے کی تلاش میں نکلے تھے، رب نے ہمیں وہ جلسہ عطا کیا ہے۔ گویا فرشتے پکار کر اپنے جماعت والوں سے کہتے ہیں، وہ فرشتوں وہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سجی ہے، چلو جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے فرشتے آتے ہیں، اتنے فرشتے
فرشتے آتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو فلاح ہے ان سارے فلاح کو ان فرشتے پور کر دیتے ہیں. کہیں پر کوئی جگہ باقی نہیں رہ جاتی, کہیں پر کوئی سوراخ باقی نہیں رہ جاتا, کہیں پر کوئی کمی نہیں رہ جاتی. جتنے فرشتے آتے ہیں ان فرشتوں کے ساتھ آپ بھی بیٹھے ہو, جلسہ آپ بھی میلاد آپ بھی سن رہے ہیں, خدا کی تسبیح آپ بھی بیان کر رہے ہیں, خدا کی تسبیح آپ بھی بیان کر رہے ہیں, اللہ کی تسبیح ان کے فرشتے بھی بیان کر رہے ہیں, اللہ پر نبی کونین پر درود آپ بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ کے فرشتے بھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں. اور گویا مسلمانوں آگے چلو, جب میلاد ختم ہو جائے گی گویا آپ اپنے بستر استراحت پر آرام فرماؤ گے, آپ اپنے بستر استراحت پر جا کر آرام کرنے لگیں گے. لیکن وہ فرشتہ جو سونے سے پاک ہے, جنہیں نیند نہیں آتی, جنہیں بھوک نہیں لگتی, جنہیں پیاس نہیں لگتی, اب وہ فرشتہ واپس خدا کی بارگاہ میں جائے گا. جنہیں نیند نہیں آتی, جنہیں بھوک نہیں لگتی, جو ہمیشہ خدا کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے, وہ فرشتہ محفل رسول سے اٹھ کر واپس خدا کی بارگاہ میں جب جائیں گے, میرا پروردگار سب دیکھ رہا ہے, میرا مولا سب کچھ سن رہا ہے, اس کے باوجود بھی اپنے فرشتوں سے رب مخاطب ہوگا, پوچھے گا اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو. تو فرشتے کہیں گے مولا ایسی جگہ سے آ رہا ہوں, ایسی جگہ سے آ رہا ہوں, ایسی محفل سے آ رہا ہوں جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا, جہاں تیرا تذکرہ ہو رہا تھا, جہاں تیری تسبیح و تحلیل ہو رہی تھی. تو میرا خدا اپنے فرشتوں سے پوچھے گا اے فرشتہ بتا کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے کہیں گے نہیں مولا تیرے بندوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے. خدا پوچھے گا فرشتوں سے اے فرشتوں بتا اگر میرا بندہ مجھے دیکھ لیتا تو ان بندوں کا عالم کیا ہوتا, ان بندوں کا عالم کیا ہوتا. فرشتے کہیں گے مولا اگر تیرے بندوں نے تجھے دیکھ لیا, اگر تیرے بندے تجھے دیکھ لیتا تو اس سے کئی زیادہ تیری عبادت و بندگی کرتے, اس سے کئی زیادہ تیری تسبیح و تحلیل کرتے, اس سے کئی زیادہ تیری تسبیح و تحلیل کرتے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں, آگے چلو سن لیو, آگے چلو. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں سے اللہ رب العزت فرمائے گا اے فرشتوں آگے بتا میرے بندے اور کیا کر رہے تھے, آگے بتا. فرشتے کہیں گے مولا تیرے محبوب کی نام پڑھ رہے تھے, تیرے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے. پھر میرا پروردگار پوچھے گا اے فرشتوں اور بتا کیا میرے بندوں نے میرے رسول کو دیکھا ہے, میرے محبوب کو دیکھا ہے, کیا تاجدار کائنات کو دیکھا ہے, کیا آمنہ کے لال کو دیکھا ہے. فرشتے کہیں گے مولا نہیں مولا تیرے بندوں نے تیرے محبوب کو نہیں دیکھا ہے, محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے, تاجدار کائنات کو نہیں دیکھا ہے. فرشتوں میرا پروردگار کہے گا اے فرشتوں اگر میرے بندے نے, اگر میرا بندہ میرے رسول کو دیکھ لیتا, اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتا تو ان بندوں کی حالت کیا ہوتی. فرشتے کہیں گے مولا اس سے کئی زیادہ تیرے محبوب کی نام پر کے پڑھاتے, اس سے کئی زیادہ تیرے محبوب کے نام پر محفلیں سجاتے, تیرے محبوب کے نام پر جشن منایا جاتا. میرا پروردگار آگے کہے گا اے فرشتوں آگے بتا میرے بندے کس چیز کی تمنا لے کر بیٹھے تھے, میرے بندے کس چیز کی تمنا لے کر بیٹھے تھے. فرشتے کہیں گے مولا تیرے بندے جنت کی تمنا لے کر بیٹھے تھے. میرا پروردگار کہے گا فرشتوں آگے بتا میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے, میرے بندے کس چیز سے چھٹکارا مانگ رہے تھے, میرے بندے کس چیز سے نجات مانگ رہے تھے. فرشتے کہیں گے مولا تیرے بندے جہنم سے چھٹکارا مانگ رہے تھے, تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اتنا کہنا ہوگا رحمت خدا بڑی جھوم پڑے گی. میرا پروردگار فرشتوں سے مخاطب ہوگا اور فرشتوں کا ہوگا جس نے جنت مانگی ہے میں نے اسے جنت عطا کیا ہے, جس نے جہنم سے پناہ مانگا ہے میں نے اسے جہنم سے پناہ نہیں دیا, جس نے جہنم سے پناہ مانگا ہے میں نے اسے جہنم سے پناہ دے دیا. جو جس چیز کی تمنا لے کر, جو جس چیز کی خواہش لے کر محفل رسول میں بیٹھتا ہے, اللہ رب العزت اس کی خواہش کو پورا فرماتا ہے. اللہ رب العزت سے میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری دعا ہے مولا کیونکہ مہمان حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, آپ حضرات کو ان کی بھی خطاب سماعت کرنی ہے. میں
میرے کہنے آپ کے سننے میں اگر غلطی خامی ہوئی ہو تو میرے ساتھ مل کر کلمہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زور سے کلمہ شہادت پورا مجمع پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.